Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने ग्रेड 10 के एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ। सबक का उन्वान है हिजरत और जिहाद। आइए बढ़ते हैं कि इस सबक में हम किन नुकात पर रोशनी डालेंगे। तो इस सबक में दो अहम मौजू हैं, हिजरत और जिहाद। तो हिजरत में हम सबसे पहले हिजरत का मफहूम पढ़ेंगे, हिजरत की ज़रूरत और अहमियत, हिजरत कुरान और हदीस की रोशनी में। फिर इसी तरह जिहाद का भी मफहूम पढ़ेंगे, जिहाद की ज़रूरत और अहमियत, जिहाद कुरान और हदीस की रोशनी में, और फिर जिहाद की अक़साम पर रोशनी डालेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की तरफ, जो कि है हिजरत। हिजरत के मफहूम की तरफ बढ़ते हैं। हिजरत के मफहूम में हम इसकी लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ पर रोशनी डालेंगे कि लुगत में हिजरत का मफहूम क्या है, इसका क्या मतलब है इस लफ्ज़ का, और इस्तिलाह में हिजरत से क्या मुराद है। लुग़वी मफहूम की तरफ बढ़ते हैं तो लुगत में हिजरत जो है वो हजर से डिराइव्ड वर्ड है। हा जीम रा इसका मादा है और इससे मुराद है एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह को तर्क करना, दूसरी जगह को इख्तियार करना। तो ये है हिजरत का मफहूम, ये इसका लुग़वी मफहूम है। इसका इस्तिलाही मफहूम हम अभी पढ़ेंगे। तो लुगत के एतबार से आप जब किसी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह की तरफ जाएंगे तो ये हिजरत कहलाता है। बढ़ते हैं इस्तिलाही मफहूम की तरफ। बच्चों, इस्तिलाही मफहूम कुछ यूँ है कि इस्तिलाह शरीयत में अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए दीनी मकासद के तहत एक मकाम से दूसरे मकाम में मुंतकिल होना हिजरत कहलाता है। तो यहाँ पर आपके सामने लुगत से भी हमने इस लफ्ज़ को एक्सप्लेन कर दिया और इस्तिलाह शरीयत में हिजरत से क्या मुराद है आपको ये भी बता दिया। हमारे सामने दो सबसे अहम मिसालें हैं हिजरत की, और इसमें सबसे पहली मिसाल है हिजरत मदीना की, जब मक्का में कुफ़ार कुरैश ने और जो मुसलमानों और इस्लाम के दुश्मन थे उन्होंने मुसलमानों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में जीना मुहाल कर दिया और उनको तरह तरह की तकलीफ़ें देते। इस्लाम की तबलीग व इशाअत मुमकिन ना रही, मुसलमानों पर जुल्म सितम आम होता चला गया। तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को मदीना तैयबा हिजरत करने का हुक्म दिया। तो ये दीन इस्लाम में सबसे पहली हिजरत थी जिसका हुक्म दिया गया, और फिर मुसलमानों ने मक्का से मदीना की तरफ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हिजरत की। दूसरी हिजरत की मिसाल बहुत मारूफ है और वो है हिजरत पाकिस्तान। बरे सगीर पाको हिंद जब इकट्ठे रहते थे, जहाँ पे मुसलमान इकट्ठे रहते थे, हिंदू भी रहते थे और मुसलमान एक ही सरजमीन पर रहते थे, तो वहाँ पर भी हालात कुछ इस तरह के पेश आए कि हिंदुओं ने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। चूँकि दोनों तहजीब आपस में मुख्तलिफ थी, मज़हब मुख्तलिफ, कल्चर मुख्तलिफ, तो ऐसे में दो लोगों का एक जगह पर रहना मुश्किल हो जाता है। जब तबीयतों में भी तज़ाद पैदा हो जाए तो ऐसे में नागुज़ीर हो जाता है कि ऐसे लोगों को छोड़कर किसी दूसरे मकाम की तरफ हिजरत कर ली जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायदे आज़म और उन जैसे तमाम लीडरों की मग़फ़िरत फ़रमाए, उन पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फ़रमाए, जिनकी कोशिशों से आज हम एक आज़ाद सरज़मीन में बैठे हुए हैं। तो हिजरत की एक बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान है कि चंद लोगों ने अल्लाह के हुक्म से और अपनी ज़रूरत के पेश नज़र हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत की ताकि यहाँ पर इस्लाम का बोलबाला हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा सके। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ हिजरत का वाक़या पेश आया। तो यहाँ पर चंद चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हो गई कि हिजरत आखिर क्यों की जाती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले नुक्ते की तरफ, जो कि है हिजरत की ज़रूरत व अहमियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिहाद की फ़र्जियत से पहले हिजरत सबसे बड़ा अमल था। जब तक जिहाद फ़र्ज़ नहीं हुआ था तब तक हिजरत सबसे बड़ा अमल कंसीडर की जाती थी, हिजरत करना फ़र्ज़ था। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने है। हिजरत के मुतालिक है कि फ़तह मक्का के बाद हिजरत फ़र्ज़ नहीं रही। तो यहाँ से इस बात का पता चलता है कि फ़तह मक्का से पहले यानी जिहाद फ़र्ज़ होने से पहले हिजरत करना फ़र्ज़ था। फिर हदीस का अगला हिस्सा है कि अलबत्ता जिहाद बाकी रहेगा, अब भी बाकी है, अलबत्ता जिहाद और नियत बखैर करना अब भी बाकी हैं, और जब तुम्हें जिहाद का हुक्म दिया जाए, जिहाद के लिए बुलाया जाए तो निकल खड़े हुआ करो। तो यहाँ से साबित हुआ कि जिहाद से पहले हिजरत करना फ़र्ज़ था। हिजरत की ज़रूरत व अहमियत उस वक्त नागुज़ीर हो जाती है जब
اسلامی اصولوں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، جب مسلمان کسی علاقے میں ظلم و ستم کا شکار ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہجرت کرنے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جو دین اسلام میں شریعت اسلامیہ نے متعین کی ہیں۔ اگر وہ شرائط پوری ہوتی ہوں تو اب ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں پہلی شرط ہے کہ ہجرت اللہ کی راہ میں ہو، جیسا کہ ہم نے لغت میں پڑھا کہ ہجرت سے مراد ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جانا۔ آپ اپنے گھر سے اسکول کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اس کو ہجرت کا نام نہیں دے سکتے۔ آپ جاب کی غرض سے جا رہے ہیں، وہ بھی ہجرت نہیں ہے۔ آپ کسی سے شادی کی غرض سے جا رہے ہیں، وہ بھی ہجرت نہیں ہے۔ آپ کسی ایول مقصد کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی ہجرت نہیں بنتا۔ تو ہجرت سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ہے۔ پھر دوسری شرط ہے اس کی کہ اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے ہو یا اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے ہو۔ اگر کسی جگہ پر آپ مسلمان بن کر نہیں رہ سکتے، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، جیسا کہ مکہ میں ہوا تھا، جیسا کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہوا تھا، تو اب ایسے میں یہ شرط پوری ہو جاتی ہے کہ آپ کے لیے دین اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو اب آپ ہجرت کریں۔ پھر تیسری شرط اس کی ہے کہ آپ کا جو مقصد ہو وہ دعوت و تبلیغ کا ہو، تو ایسی صورت میں آپ ہجرت کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے ہوگی۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے کہ ہجرت کب اور کیوں ضروری ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے سامنے چند نکات ہیں۔ اول یہ ہے کہ حق کے دشمنوں کی کوشش کو ناکام بنانا ہو، دوسرا یہ ہے کہ مسلمان مظلوم ہو، تیسرا یہ ہے کہ اسلام پر عمل کرنا دشوار ہو جائے، چوتھا ہے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہوں۔ جب یہ تمام صورتحال آپ کو پیش آ جائیں تو آپ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف ہجرت کر لیں، دارالحرب کو چھوڑ کر دارالامان کی طرف چلے جائیں، جہاں پر آپ پرسکون زندگی اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق گزار سکیں۔ پھر چونکہ ہجرت فرض ہے، جہاد سے پہلے تو فرض عین تھی، یعنی واجب کے درجے میں آ جاتی تھی، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، ہجرت نہ کرنے پر عقاب ہو سکتا تھا، لیکن جہاد کے بعد وہ اس کا فرض کا وہ والا درجہ نہیں رہا۔ کبھی آپ کو ایسے حالات پیش آ جائے کہ آپ کے لیے ہجرت کرنا ناگزیر ہو جائے، لیکن آپ ہجرت نہ کر پا رہی ہوں، تو وہ دو سبب کی بنا پر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس میں پہلا سبب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ضروری وسائل نہ ہوں جن کی بنا پر آپ ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف ہجرت کریں، اور دوسرا اس کا نقطہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی مجبوری ہو، اس کی بنا پر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت نہیں کر سکتے۔ مثلاً بہت سے مسائل انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اس کو بیماری ہو سکتی ہے یا اس کو ظالم اور محکوم لیڈر نے روکا ہوا ہو، تو ایسے میں وہ ہجرت نہیں کر سکتا، تو ایسے میں ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے چھوٹ رکھی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف، اور وہ ہے ہجرت۔ قرآن کی روشنی میں آپ کی کتاب میں قرآنی آیات کثیر تعداد میں روایت کی گئی ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ہجرت سے متعلق ہے۔ ہم انہی آیات پر آپ کے سامنے روشنی ڈالتے ہیں۔ بڑھتے ہیں پہلی آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ پائے گا اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں
اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ بچوں، آپ کے سامنے آیت واضح ہے، اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو یہیں سے آپ پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان لوگوں کی سرزنش فرمائی ہے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے اور برے حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے زمین کو اتنا بڑا بنایا، اتنی وسعت دی اور انسان کو یہ صلاحیت اور وسائل دیے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جائے، دارالحرب سے دارالامان میں چلا جائے، تو اب ناگزیر ہو جاتا ہے کہ وہ ہجرت کرے۔ تو اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ ہجرت نہیں کریں گے تو جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے تو وہ غصے کا اظہار کریں گے کہ کیا اللہ کی زمین اتنی وسعت والی نہیں تھی کہ تم ہجرت کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس گناہ کے سبب عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لیکن جو لوگ بے بس ہوں گے کہ ان کے پاس وسائل نہ تھے یا وہ کسی بھی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا۔ ہاں، جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں گے تو وہ زمین کو اپنے لیے وسیع پائیں گے، اور جو اللہ رب العزت کی خاطر اپنے گھر بار کو، اپنے مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف ہجرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس کی وضاحت کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ یہ آیت خالد بن حزام کے بارے میں تھی، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ان کو راستے میں ایک سانپ نے ڈس لیا اور وہ وفات فرما گئے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر ان کو موت آ گئی تو ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ ہی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی تھی۔ تو بچوں، ہجرت کے بہت سے فوائد ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ انسان ایک تو اپنی ہی ضرورت کے تحت ہجرت کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو بہت سے بے پناہ انعامات اور احسانات کے ساتھ نوازتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ تو اس آیت میں بھی آپ کے لیے ہجرت کے انعامات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں ہجرت کریں گے اور پھر ان پر ظلم بھی ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر و انعام سے نوازیں گے، اور یہاں پر یہ فرما دیا گیا کہ آخرت میں بہت بڑا اجر ان کا منتظر ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے۔ تو اس آیت میں بھی گھر بار چھوڑنے والے اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے ان کے ساتھ۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ ترجمہ، جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کا تذکرہ کیا اور ساتھ ساتھ جنت کا وعدہ کیا کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اللہ رب العزت کے پاس ایسے لوگوں کا، ایسے مہاجرین
کے لیے بہت ہی اچھا، بہت ہی خوب اجر ہے کہ دنیا میں بھی جب وہ ہجرت کرتے ہیں تو وہ دارالامان میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو امان عطا فرماتے ہیں. جو مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہوتی ہیں اس پر صبر کرنے کا ان کو اجر ملتا ہے. پھر جب وہ اللہ رب العزت کے ہاں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے. تو ہجرت کرنے کی، اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانے کی بہت بڑی فضیلت ہے، جس پر بہت سے انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی طرف، جو کہ ہے ہجرت احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، افضل ہجرت یہ ہے کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو جسے اللہ رب العزت ناپسند فرماتے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں ہجرت کا مفہوم کیا ہے؟ معصیت کے راستے کو چھوڑ کر اطاعت کا راستہ اختیار کر لینا، کفر کے راستے کو چھوڑ کر اسلام کا راستہ اختیار کر لینا، نافرمانی کے راستے کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے کو پسند کر لینا، اندھیروں کو چھوڑ کر اجالوں میں چلے جانا، اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنا، توبہ طائب ہو جانا، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی اطاعت کو اختیار کر لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق افضل ترین ہجرت ہے. تو یہاں ہجرت کو کس قدر خوبصورت مفہوم کے تحت ذکر کیا گیا ہے. جیسا کہ لغت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کو اختیار کرنا ہجرت ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں بھی افضل ترین ہجرت یہی ہے کہ آپ اللہ کی معصیت کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کو اختیار کریں. یہ سب سے افضل ہجرت ہے. اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا ہجرت ختم ہو گئی ہے. وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہجرت ختم ہو گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک جہاد ہے ہجرت ختم نہیں ہوگی. جیسا کہ ہم نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی، تو یہاں پر اس حدیث میں بھی ایسا ہی مفہوم ذکر کیا گیا ہے کہ ہجرت اگرچہ فرض نہیں رہی لیکن وہ تا قیامت جہاد کے ساتھ ساتھ جاری رہے گی. جب ہم کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو ہم اپنے دارالحرب کو چھوڑ کر دارالامان کی طرف ہجرت کرتے ہیں. آج بھی ایسا دیکھنے میں آ سکتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے کچھ مسلمان جب بہت زیادہ تنگی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ یہ قصد باندھ لیتے ہیں کہ وہ کسی مسلم ممالک کی طرف ہجرت کر جائیں، یا ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے جو لوگ نان مسلمز کے ساتھ رہتے ہیں، جب وہاں کے رولز بہت زیادہ سخت ہو جائیں اور ان کو اسلام پر زندگی گزارنی مشکل ہو جائے تو اب وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دارالامان کی طرف ہجرت کر جائیں، مسلم ممالک کی طرف جا کر پناہ حاصل کر لیں. تو ہجرت ایک ایسا عمل ہے جو جہاد کے ساتھ ساتھ تا قیامت جاری رہے گا. اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد نیت بخیر کرنا اب بھی باقی ہیں، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوا کرو. تو یہاں پر اس حدیث میں بھی ایسا ہی مفہوم ذکر کیا گیا ہے. پھر ہجرت کی فضیلت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خالد بن حزام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو راستے میں انہیں ایک سانپ نے ڈس لیا تو وہ فوت ہو گئی. ان کے بارے میں پھر آیت نازل ہوئی جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو جس شخص کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تو بہترین بدلہ دینے والے ہیں، انسان کی نیکی کا بدلہ اس کو کئی سو گنا بڑھا کر دینے والے ہیں. تو یہاں پر خالد بن حزام کے متعلق ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور ان کو موت نے آ لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر سے نوازیں گے. یہاں پر ہمارا ہجرت کا موضوع اختتام پذیر ہوا. ہجرت کا مفہوم ہم نے پڑھا، ہجرت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہجرت کی شرائط ہم نے مطالعہ میں لائیں. اس کے ساتھ ہجرت کا موضوع ختم ہوا. اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف.